अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। है हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी जबान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें तो लोग समझ सकें। वजल्ली वजीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे वालदैन, हमारे बहन भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों, हमसायों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला हम सबको हक को हक दिखा, उसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और उसे बचने की तौफीक दे। बारिक लना फी औकातना, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारे इल्म में, हमारे अमल में बहुत बरकत दे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सूरह निसा की आयत है 77। जी आलमा, आप यहाँ इसकी तिलावत कर लें। हाँ जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना कीला लहुम कील लहुम कुफ्फू ऐदियकुम व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात फलम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास कख़शियतिल्लाहि औ अशद्द ख़शियह वक़ालू रब्बना लिमा कतबत अलैनल क़िताल लौला अख़रतना इला अजलिम करीब कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह, जज़ाकिल्लाह। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 7वां दिन है। हमारा दौर कुरान चल रहा है और आज 7वां दिन, और इसका हमारा मौजू क्या है? फी ही जिक्रुकुम। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमारा जिक्र है। तो हम इस चीज का जायजा ले रहे हैं कि हमारा जिक्र कहाँ कहाँ है। और अभी तक हमने जो है वो 23 दफा जिक्र हम पढ़ चुके हैं। आज 24वीं दफा हम पढ़ेंगे। और इसमें सूरह बकरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खत्म हो चुकी है, और उसमें 11 मरतबा। फिर सूरह आल इमरान अल्हम्दुलिल्लाह हम खत्म कर चुके हैं, उसमें 7 मरतबा। और इंशाअल्लाह ताला आज हमारी कोशिश होगी कि हम सूरह निसा की तकमील करें, और इसमें पूरे 9 मरतबा, है ना। ये सब आप लोगों के जहन में होना चाहिए, कोई पूछे तो आप बता सकें, और अपने आप के लिए भी रिमाइंडर। और हमारा जिक्र कहाँ कहाँ है, हम जो है तलाश करेंगे कि जन्नतियों में हमारा जिक्र है, अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में जिक्र है, या उन लोगों में जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करते। तो हम अपना अपना तज़किया करेंगे और अपने आप को देखेंगे कि हम इस रमजान में कितनी अपने अंदर तब्दीली लाएं, और कितना जो है वो हमारा आम रोज़ा, खासुल खास रोज़ा बनने में अल्लाह ताला मेरी और आपकी मदद करें, और हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बने। तो पिछली दफ़ा जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं।
کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ عورتوں کو میراث سمجھنے کی جو ہے وہ ممانعت اللہ تعالیٰ نے کی تھی. اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 تھی. پھر باطل طریقے سے مال کھانا کیا ہے نا، اور ساتھ ساتھ مال کے ساتھ جان کی حفاظت، کہ اپنے نفس کو قتل نہیں کرنا، یعنی کہ خودکشی بھی نہیں کرنا، اور دوسرے انسانوں کو، دوسرے مسلمانوں کو بھی قتل کرنے کی مذمت. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ نشے کی حالت میں جو ہے وہ نماز کے پاس بھی نہ جائیں، یعنی کہ شراب کی حرمت، شراب کو حرام کرنے جو بتدریج ہوا تھا. سورہ بقرہ میں پہلا حکم آیا تھا، دوسرا سورہ نساء میں، اور اس کے بعد پھر سورہ مائدہ میں آئے گا. تو یہ جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے انہی آیات میں جو ہے تیمم کے احکامات بھی پڑھے کل. پھر یہ سورہ نساء کی 43. اپنے پاس سب لکھتے جائیں، آپ لوگ یقیناً لکھ رہے ہوں گے، اس لیے میں ہمیشہ یاد دلاتی ہوں کہ اپنا قرآن، اپنی نوٹ بک اور اپنا پین سامنے رکھیں تاکہ سمجھ میں آئے اچھے طریقے سے. جتنا لکھتے ہیں اتنا یاد رہتا ہے. پھر ہم نے الحمدللہ کل یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے. اور ساتھ ساتھ اولو الامر کون ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھا تھا کہ مذہبی اسکالر ہیں، کوئی سیاسی لیڈر ہیں، کوئی قبیلے کا سردار ہے، اس طرح سے مختلف حیثیت میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو ایک طرح سے لیڈر ہوتے ہیں، تو ان کی بھی اہمیت ہے. لیکن جو ہے اگر ان میں آپس میں جو ہے اختلاف ہو، کوئی جھگڑا ہو، تو پھر معاملہ کس کی طرف لوٹانا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور رسول. یعنی کہ کیا قرآن کیا کہتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا. اور پچھلی دفعہ الحمدللہ کل ہم نے 5واں بھی حکم پڑھ لیا تھا، یعنی کہ جہاد کا حکم اور جنگ کی تیاری کے احکامات ہیں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. ظاہر ہے کہ ذکر کی کیا معنی ہے، آپ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلایا کریں کہ ذکر کے کیا معنی ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو کو فوکس کریں، اور یا ایھا الناس کو بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں. تو اپنے قرآن پہ نظر رکھیں، کیونکہ اب اگلا حکم جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہمارا ذہن بن جائے، تاکہ جب اگلا حکم آئے تو ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے. تو آج ہم نے کون سی آیت ابھی عالمہ نے پڑھی ہے؟ وہ یہ پڑھی کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب. کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو؟ کیا ہوا تھا کہ جب لوگ مکہ میں تھے، ابھی ہجرت نہیں کی تھی، تو ہر وقت ان کو، کیونکہ ان پر ظلم بہت ہو رہے تھے، تو بار بار جو ہے وہ اجازت لیتے تھے کہ ہم کو جو ہے اجازت دیں کہ ہم جو ہے وہ دشمنوں سے جو ہے آمنے سامنے لڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا ان کو کہا تھا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کیونکہ وہاں پہ ابھی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوئے تھے. جیسے چھوٹے بچوں کو ہم کہتے ہیں ضبط کرو، ابھی نہیں کرو. تو پھر ان کا ایمان اور مضبوط ہوا، انہوں نے ہجرت کی، اور پھر جو ہے وہ غزوہ بدر میں کامیابی ہوئی، ہے نا. تو اس سے پہلے جو ہے یہ جو ہے قتال کی جو ہے، قتال کا پہلے جو ہے منع کیا گیا تھا، اور اب جب قتال کی غزوات کی جو ہے وہ حکم آیا تو لوگوں کے دل چھوٹا ہونے شروع ہو گئے نا. فلما کتب علیہم القتال، تو ان میں سے ایک فریق جن کا ایمان کم تھا، اور وہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے تھے، اور ایسے ڈرتے تھے جیسے کہ اللہ سے. کیونکہ لوگ کون سے تھے؟ وہ منافقین جو کہہ رہے تھے کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے تم گئے غزوہ احد میں اور تم کو تکلیف ہوئی اور تم مارے گئے ہیں. بلکہ بعض دفعہ جو ہے، بعض دفعہ کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اللہ کے مقابلے میں لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، ہے نا. میں یہ پہن لوں گی لوگ کیا کہیں گے، میں ایسے رہوں گی تو لوگ کیا کہیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لما كتبت علیہم لولا اخرتنا الی اجل قل متاع الدنیا قلیل. یعنی کیوں لوگ جانا نہیں چاہتے؟ کیونکہ ان کو جو ہے مرنے سے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کا سرمایہ زندگی تو تھوڑا ہے، اور پھر آخرت تو ہمیشہ کے لیے ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اور اس وقت جو ہے ایک ایک چیز جو ہے وہ حساب کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے لے آئیں گے، اور کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور جہاں تک موت کا سوال ہے، اینما تکونوا، آیت نمبر 78 ہے نا، کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ.
کہ موت تو جہاں بھی تم ہو، چاہے تم مضبوط عمارتوں میں بند، قلعوں میں بند ہوگے، تو بھی تمہیں موت آ جائے گی۔ انسان اپنے آپ کو اس جگہ پہنچا دیتا ہے، اس ہاسپٹل میں، اس وینٹیلیٹر پہ جہاں پہ اس کی موت آنی ہوتی ہے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور تو حال کیا، یہ منافقین کی بات کی جا رہی ہے۔ عبداللہ بن ابی اپنے لوگوں کے ساتھ نکل گیا تھا، جو کہ ہم نے پورے سورہ آل عمران میں پڑھا، اور یہ سارے جو ہے سورہ نساء میں یہ سارے مضامین اب ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں شریعت کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین کا حال کہ جب کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور کوئی نقصان پہنچتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر چیز، چاہے ہم کو اچھائی پہنچے یا ہمیں کوئی برائی پہنچے، کوئی ہم کو تکلیف پہنچے، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اچھائی تو بے شک جو ہے، جو بھی ہمیں نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہیں، لیکن اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بما کسبت، ہے نا، یہ آیت نمبر 79 میں، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہاری اپنی برائی جو تمہارے اوپر مصیبت ہوتی ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جب بھی ہم زیادہ مشکل میں ہوں تو ہم اپنے آپ کو نوٹ کریں کہ مجھ سے کہاں کہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کیوں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور بعض دفعہ ظاہر ہے کہ ہم سب کو پتا ہے، نبیوں نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، درجات بلند کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس آزمائش سے گزارتے ہیں، اس سے ہمارے پوٹینشیلز بھی بڑھتے ہیں، یہ ساری ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اور اے محمد، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے جو رسول بنا کر بھیجا، اور اس پر خدا کی گواہی ہی کافی، لوگ مانے نہ مانے اللہ تعالیٰ گواہ ہیں۔ بار بار قرآن میں آ رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے رسول کی اطاعت جو دراصل خدا ہی کی اطاعت ہے، تو جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے کہ بات پہنچا دینا، لست علیہم بمسیطر، آپ تھانے دار نہیں ہیں، آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ میں اور آپ کے ساتھ بھی یہی، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہمارا کام بھی کیا ہے کہ بلغوا انی ولو آیت، ہم آگے پہنچائیں۔ پھر لوگوں کا کام ہے کہ اگر وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا حساب کریں گے، ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پوچھیں گے کہ میں نے بات پہنچائی کہ نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، اور یہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں؟ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی قرآن پہ تدبر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پہ تدبر یہ نہیں ہے کہ ہم صرف لفظوں کو پکڑ کے رکھ لیں، حافظ قرآن بن جائیں، تجوید صحیح کر لیں، وہ بھی اپنی جگہ سب سے اہم ہے، لیکن جو ہے اصل کیا ہے کہ ہم اس کے معانی کو غور کریں، سمجھیں، ان ڈیپتھ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مجھ عذرا سے کیا چاہتے ہیں، کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پکار کے کہا ہے کہ یہ کرو۔ تو یہ ہے تفکر، تدبر۔ اور علم کی، یعنی کہ جو ہے علم کی محفلیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین ہے، اور خاص طور پہ قرآن کا علم۔ قرآن کا علم جو ہے، جو سیکھے گا اور سکھائے گا، خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اللہم اجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے بنائے ہیں۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ اب آیت نمبر 83 دیکھیں، کیونکہ یہ سارے موضوعات بہت بڑے بڑے ہیں نا، تدبر القرآن بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ تو اگلا کیا ہے، 83 آیت میں ہے کہ ان کا کیا ہے کہ جب کوئی بات یہ سنتے ہیں، کوئی خبر سنتے ہیں، تو اسے کیا کرتے ہیں، پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمُ الْأَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، خوف کا یا امن کا کوئی اچھا تو فوراً اذاعوا بِهِ، اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ افواہیں ناپسندیدہ ہیں، ہے نا، وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ، ان کو کیا چاہیے تھا، کوئی بات ملے۔ دیکھیں جنگ کے دوران بھی جو ہے نا بڑی خبریں ادھر ادھر جو ہے، جب 71 کی جنگ ہوئی تھی تو کس طرح سے جو ہے کہاں کی کہاں خبریں لوگ الٹی سیدھی پہنچاتے تھے۔ اور اب جو ہے ہم منہ سے، کیونکہ افواہ تو ہوتی منہ سے، لیکن اب منہ سے تو کوئی چیز لوگ ملتے بھی کم ہیں، اب جو ہے واٹس ایپ پہ خوب افواہیں پھیل رہی ہوتی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس آئی نہیں کہ ہم نے آگے 10 لوگوں کو پوسٹ کر دیا، اس کو ہم نے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھی کہ آتھینٹسٹی کیا ہے۔ تو افواہیں ناپسندیدہ، اگر کوئی چیز میرے ہم کو، تو جو بھی امیر ہے، جو حاکم ہے، اور اس وقت ظاہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی رسول و الی اولی الامر، ان تک پہنچاؤ تاکہ اس کو دیکھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور مہربانی تم پر نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں تو ایسی تھیں کہ تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہے نا، یہ ہم سب کا حال ہے نا، کہ ہم سب جو ہے وہ
یعنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہمارا ایمان کا لیول نیچے چلا جاتا ہے. تو اسی لیے یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب اس وقت یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. اس میں میری اور آپ کی کوئی وہ نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہر رزل موٹیویٹ کریں لوگوں کو. اہل ایمان کو موٹیویٹ، ہر رزل مومنین، اپنا ایمان بھی ہم اس دورہ قرآن میں کیوں بیٹھے ہیں اس دفعہ اس سال کے ہم اپنے ایمان کو اسٹرینتھن کریں، مضبوط کریں. اور یہ اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں کہ میں ہوں ایمان والی، ہے نا. اور دوسرے ایمان والوں کو موٹیویٹ کریں، ہے نا، لڑنے. اور ان کو بھی لڑنے کے لیے، اگر غزوات ہیں، جہاد ہے، تو اس پہ لڑنے کے لیے ان کو جو ہے آگے لائیں. کیونکہ پیچھے جہاد کا موضوع اور آگے بھی جہاد کا موضوع آئے گا. اور جہاد کا جو ہے وہ آخری درجہ قتال ہے. اس سے پہلے سارے جہاد بالقرآن، جیسے ہم اس وقت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. پھر قلم کے ذریعے جہاد ہوتا ہے، اور اپنے علم کے ذریعے جہاد ہوتا ہے، اپنے مال کے ذریعے جہاد ہوتا ہے کہ ہم نیکی کی چیزوں میں اپنا مال خرچ کریں. وہ سارے بھی جہاد ہیں. اور جہاد کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ اٹ موسٹ اسٹرگل، اٹ موسٹ. کیا میں اور آپ کر رہے ہیں؟ اور پھر یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر جو ہے وہ 85 میں. یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جو بھلائی کی سفارش کرے گا، یعنی کوئی بندہ اچھا ہے، میرے کہنے سے اس کو کوئی کہیں پہ نوکری مل جاتی ہے، کہیں داخلہ مل جاتا ہے، تو اس سے میرا حصہ بھی آئے گا. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی جو ہے معاملے میں اچھا فیصلہ کرتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے کہ تم اس کی سفارش کرو تاکہ تمہارا بھی نام اس میں جو ہے ہو جائے. اور جو برائی کی سفارش کیا ہے کہ کسی نے چوری کی اور میں جو ہوں وہ اس کی سفارش کروا رہی ہوں، تو یہ تو برائی کی ہوگی. تو برائی کی ہم کو نہیں کرنا، ورنہ ہم برائی کی کریں گے تو اس میں سے ہمارا حصہ بھی آ جائے گا نا. اور اگر اچھائی کی کریں گے، ہے نا، کسی جائز کام کی، تو اس میں بھی ہمارا حصہ آئے گا. پھر آیت نمبر 86 میں سلام کے احکامات. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. جب کوئی تمہیں جو ہے سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، ہم یا کم از کم اس طرح، ہے نا، اسی طرح. یعنی کوئی السلام علیکم. اب بعض لوگ اتنے تکبر میں ہوتے ہیں کہ اگر ان کے جو ہے جو ماتحت لوگ ہوتے سلام کرتے تو جواب تک نہیں دیتے ہیں. تو کوئی سلام کر رہا ہے تو وہ آپ کو عزت دے رہا ہے، آپ کے اوپر سلامتی بھیج رہا ہے، تو ہم اس کو اس سے بہتر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا. اور اس کے حساب سے کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، یہ نہیں کہ ہر دفعہ ہم لمبا لمبا سلام اور لمبے لمبے جواب دینا شروع کر دیں، ہے نا. تو یہ سلام کے احکامات ہیں. اور اس میں کیونکہ بتخیتن کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس میں تحفہ بھی ہے نا. تحفے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ہاں کہ تم جو ہے دوسروں کو تحفہ دو اور محبتیں بڑھاؤ. تو یہ بھی اچھا ہے کہ کسی نے ہم کو دیا ہے تو ہم اس سے بڑھ کر اس کو دینے کی کوشش کریں، لیکن وہ پورے بدلے والے معاملہ نہیں، ہے نا. جو ہماری جو ہے جتنی ہماری وہ ہے ہم جتنا جو ہے اس کو اٹھا سکتے ہیں اتنا ہم اس کو جو ہے اچھی چیز دیں. تو اور کسی نے ہم کو دیے تو ہم اس کے بدلے میں بھی دیں. اور سلام کے بارے میں تو اتنی احادیث ہیں کہ افشوا السلام، کہ سلام کو عام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور تہجد میں اٹھ کے جو ہے نماز پڑھو، تو تم جو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہو پائے گا ہم جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہوگا. اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم سلام نہ کرو. تو لوگوں سلام کو عام کرو. جتنا ہم سلام کرتے ہیں تو ہم آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم لوگوں کو خوب سلام کریں گے. ہم گھر میں گھسیں، جو لوگ ہوں ان کو سلام کریں. ہم گھر سے باہر جائیں تو جانے سے پہلے جو گھر میں ہیں ان کو سلام کر کے جائیں. بچوں کو سلام کریں، بڑوں کو سلام کریں، اپنے ڈرائیور کو، اپنی ماسی کو، جو بھی ہمارے جو ہے اکراس آئے ہم جو ہے سلام کریں. اس سے جو ہے محبتیں بڑھتی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، حدیث ہے نا. تو یہ ہو گئی سلام کے احکامات، جو کہ کافی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تفصیل سے اگر ہم اس میں جائیں تو بہت ساری باتیں ہماری سیکھنے کی ہیں. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے رہا ہے، ہر چیز کا. یعنی کہ میں نے کتنی دفعہ لوگوں کو سلام کیا، اور اگر بعض دفعہ
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سلام نہیں کریں گے، فلاں تو جواب ہی نہیں دیتا. اگر وہ جواب نہیں دے گا تو فرشتے جواب دیں گے، یعنی کہ جو ان سے بہتر ہیں. تو ہمیں سلام کرنے میں چاہے کوئی جواب دے نہ دے، کوئی تکبر کا شکار ہو، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو سلام کرتے رہے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ یہ باتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچی بات کہہ سکتا ہے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہے اس کو ہم ہدایت نہیں دے سکتے، ہم صرف کوشش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی کسی سے دشمنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دے. یہاں پہ کیونکہ منافقین کی بات جو ہے بار بار آ رہی ہے. اور پھر آیت نمبر 89، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یعنی کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم کو بھی کافر بنائے ہیں، ہے نا. اور جو ہے وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ موضوع بھی بار بار آئے. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، سورہ آل عمران میں فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم جو ہے ان کو منافقوں کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ ہجرت نہ کر لیں کافروں، کیونکہ ابھی یہ کافر ہیں، کھل کے آئیں سامنے تو پتہ چلے کہ مسلمان ہیں، تب ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ معاملات ہم نے چاروں آپ سے جو ہے 2 دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا، اور ابھی آگے بھی آئیں گے کہ کس طرح سے جو ہے ہم کو ان سے دلی دوستی نہیں کرنی ہے. اور یہاں جو ہے پہلے تو کافروں کے ساتھ معاملات اور اس کے بعد جو ہے منافقوں کے ساتھ معاملات. منافقوں کے ساتھ معاملات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی دوست مت بناؤ جب تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آئے. اگر ہجرت سے باز رہیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو، اس کا مطلب ہے کہ یہ کافر ہیں اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق، اب کون سے منافق ایگزمپٹ ہیں کہ جو ایسی قوم سے ملے جن سے ہمارا معاہدہ ہے نا، یعنی کہ وہ فرض کریں گے ہمارے ساتھ والے افغانستان چلے گئے ہیں، افغانستان سے ہمارا معاہدہ ہے تو پھر ہم ان کو نہیں ماریں گے، کیونکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی قوم کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے. اور پھر وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو آتے ہیں، وہ دل برداشتہ ہیں چیزوں سے، نہ وہ خود لڑنا چاہتے نہ اپنی قوم سے ہیں، اور اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کرتا، وہ بھی تم سے لڑتے. تو وہ جو ہے وہ سیدھے سادے ہیں، وہ جو ہے وہ چاہتے نہیں لڑنا، تو ان سے بھی جو ہے تم ان کو نہیں مارو. پھر ایک اور قسم کے منافق ہیں جو کہ ایسے ہیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں جو پکے منافق ہیں، تم سے بھی جو ہے اچھے بنے رہیں گے، جو ہم نے جو ہے سورہ بقرہ کی دوسرے رکوع میں پڑھا تھا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ہاں ہاں کرنے لگتے ہیں، اور جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو ان کو جو ہے یہ تو ہمیشہ فتنے والے ہیں، تو ان کو تو تم جہاں بھی دیکھو تو ان کو مارو اور ان کو پکڑو اور مارو. ہم اور اب جو آیات ہیں، آیت نمبر 92 93 ہے نا، یہ کون سی آیات ہیں، یہ قتل کے احکامات ہے نا. غلطی سے قتل جس کو کہتے ہیں قتل خطا، اور عمدن قتل جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں، جو کہ جان بوجھ کے قتل ہوتا ہے. تو جو ہے جو قتل خطا کیا ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے دیکھا کہ وہ لڑ رہے تھے اور اپنے گھونسا مارا، اور وہ ان کو خیال نہیں تھا کہ ان کا گھونسا اتنا سخت پڑے گا کہ اس کا وہ مر جائے گا. وہ کیا ہے قتل خطا. تو اول بات تو یہ کہ یہ فرمایا کہ مومن کا تو کام ہی نہیں ہے کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، ہے نا، یہاں تک کہ اس سے جو ہے کوئی غلطی ہو جائے. اور اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے غلطی سے قتل کرنے کی کہ مومن کو غلامی سے آزاد کریں. اس وقت غلام بہت ہوتے تھے. یا پھر خون بہا، ہم نے ابھی قصاص کا قانون جو ہے ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے اور پھر آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا، دیت دینا ہوتا ہے یا معاف کر دینا ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہیں. یا پھر جو ہے وہ اس کے بدلے میں جو آپ کو بتایا تھا قصاص کی، اس کے بدلے میں جو ہے وہ اس کی جان. تو یہ کیونکہ قتل خطا ہے تو یہاں دو ہی بات. اور وہ اگر مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کو کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. یہ پھر وہی بات ہے کہ اگر معاہدہ ہے تو. اور اس کے بعد جو ہے سوری، اور پھر جو غلام نہ پائے تو اگر غلام نہیں ہے، جیسا غلامی کا زمانہ نہیں ہے، تو پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے.
2 مہینے کے لگاتار، بیچ میں ایک بھی چھوٹے تو پھر 2 مہینے کے ہیں، اور اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا یہ طریقہ ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں۔ اب پھر اس کے بعد 93 میں قتل عمد، جان بوجھ کے قتل ہے نا۔ جس نے جان بوجھ کے قتل کیا کسی مومن کو تو اس کی جزا جہنم ہے، سزا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پہ اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اب ہماری جو ہے یا ایھا الذین آمنو والی آیت آ گئی، آیت نمبر 94۔ میں بار بار آپ لوگ کو یاد دلاتی ہوں کہ اپنا قرآن سامنے رکھیں۔ ابھی تک تو میں آپ کو یہ، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے لیے اتنی ہیلپ فل نہیں ہے کہ جو سلائڈس میں بناتی ہوں تو پھر میں سلائڈ بنانا چھوڑ دوں گی۔ آپ لوگ اپنا قرآن سامنے رکھیں اور آیت نمبر نکال لیا کریں نا، کیونکہ ظاہر سلائڈس بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے نا۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ہے، اور اس میں جو ہے اب اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے خطاب کر رہے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ کیا بات ہے یہاں پہ کہ تحقیق کر لینا چاہیے۔ ہوا کیا تھا کہ صحابہ کی ایک جماعت جو ہے وہ جا رہی تھی، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کوئی گڈریا تھا جس کی بکریاں تھیں، تو اس نے ان کو جو ہے سلام کیا۔ اس وقت جو ہے وہ سلام جو ہے وہ کیا، کس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ وہ مسلمان ہے۔ تو بہت سے جو لوگ تھے وہ جنگوں میں خاص طور پہ یہ کرتے تھے کہ سلام کر دیتے تھے تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ تو یہ صحابہ نے جو ہے جب جب اس نے جو ہے سلام کیا تو انہوں نے جو ہے اس کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ کفر کے شبے میں ہے نا، صحابہ کرام نے اس کو کیا کیا، کفر کے شبے میں قتل کر دیا ہے۔ تو اس کی یہ شان نزول ہے۔ اور پھر جو ہے انہوں نے صحابہ نے کیا کیا کہ وہ بکریاں لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ اس پر یہ آیت ہے وہ نازل ہوئی کہ ایمان والو جب بھی تم جہاد کے لیے روانہ ہو تو تم کیا کرو کہ تحقیق کر لیا کرو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ کے راستے میں نکلے ہو، جہاد کے نکلے ہو، کوئی سلام کر رہا ہے تو پہلے نیگیٹو چیز نہیں، ہم بظاہر پہ معاملہ کرتے ہیں۔ کوئی سلام کر رہا ہے، وہ گڈریا جو سلام کر رہا تھا اس کو مار دیا، تو اس لیے کہ فتح یعنی کہ تحقیق کر لو، جانچ پڑتال سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو ہے جب انسان جانچ پڑتال کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، جو لوگوں سے پوچھتا ہے، تو بہت ساری چیزیں دین، عقل اور وقار کے بارے میں بہت ساری معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور ایسی اجلت اگر کریں، بعض دفعہ جواب دینے میں بھی ہم جو ہے اگر کسی نے ہم کو برا کہا تو فوراً جواب تو اس سے برا جواب دینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لستا مومنن ہے نا، یہ نہیں کہ جس نے کہا تم اس کو سمجھ لو کہ یہ تو مومن نہیں ہے اور تم اس کو جو ہے مار دو۔ تو اسی لیے فمن اللہ علیکم فتبینوا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تو ہر چیز کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے نا۔ اور یہ دنیا کی چیزیں کیونکہ بکری لے کے چلے گئے تھے، تو بکری جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پہنچائی، تو یہ دنیا کا مال ہے۔ اور جب بعض دفعہ دنیا کا مال دیکھ کے جو ہے وہ انسان کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اس کو لالچ ہو جاتی ہے، تو شاید ان کے دل میں یہ آیا ہو، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاص طور پہ جو ہے یہ بات کہی ہے نا۔ تو یہاں پہ جو ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر 95 ہے۔ اچھا اب کیونکہ یہ جہاد کی باتیں ہیں، جہاد کرنے والوں کے درجے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو یہ ہمارا کون سا تھا سبق، لیسن 24 ہے نا۔ الحمدللہ ہم 24ویں لیسن پہ آ گئے ہیں، اور ہمارے ٹوٹل لیسن کتنے 89 ہیں ہے نا، یہ ہم نے کر لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر جو ہے 96 میں کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جہاد میں نکلنے سے بہت ڈرتے تھے، قتال کرنے سے جو ہے وہ یہ ہوتے تھے کہ ہم جائیں گے تو مارے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ہے نا۔ ابھی ہم نے جہاد کی بات کی کہ ہم جو ہے
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بیٹھ رہتے ہیں ان کی نسبت جو جان اور مال سے جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ ان سے بہتر ہیں، ہے نا؟ جہاد کرنے والے بیٹھ رہنے والوں کے برابر نہیں، لا یستوی، ہے نا؟ تو ہم اچھا اپنے کو بنانا چاہتے ہیں تو ہم جہاد کرنے والے، ہر قسم کا جہاد کرنے والے بنے، اللہم جلنا منہم۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ مُجَاهِدِينَ لِلْقَائِدِينَ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یعنی جو مجاہد ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، کس کے مقابلے میں؟ جو بیٹھ رہے ہیں۔ تو میں اور آپ اس وقت جو اپنے گھروں سے اگر نہیں بھی نکلے ہیں، ہم نے ایک نیت کی کہ ہم جو دور قرآن میں شرکت کریں گے، تو ہم سب جہاد کرنے والے ہیں، ہم سب جو ہے وہ علم کا جہاد کر رہے ہیں، ہم قرآن کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو خاص فضل ہو۔ اور پھر اس کے بعد 97 میں، ہے نا، دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم پڑھتے رہے ہیں اور پھر بار بار آ رہی ہیں۔ ہجرت، ہجرت کی بات، حجرہ کا کیا آپ کو بتایا تھا کہ المہاجر من حجرہ ما نہى اللہ ورسولہ عنہ، ہے نا، کہ مہاجر وہ ہے جو اس چیز سے جو ہے اس نے ہجرت کی، اس کو چھوڑ دیا۔ ہجر کہتے ہیں کہ جدائی کو، اس چیز سے جدائی اختیار کی، اس چیز کو چھوڑا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے اور ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حالت میں تھے، تو کہنے لگے کہ ہم تو مجبور تھے، ہے نا، کننا مستضعفین فی الارض، اس لیے ہم عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو فرشتوں نے کیا ان سے کہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے ہیں، ہے نا، یعنی گناہ کی زمین سے ہجرت کرنا۔ دیکھیے ویسے تو ہم کہیں بھی رہے ہیں، ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں، دین کو آگے پہنچائیں، چاہے ہم کسی نان مسلم میں ہیں یا ہم مسلم کنٹری میں ہیں، ہمیں دین کو آگے پہنچانا ہے۔ لیکن اگر ہم اتنے پھنس جائیں کہ ہم دین کو آگے پہنچانے والے کے بجائے جو ہے ہم کو اپنے اوپر جو ہے کمپرومائز کرنا پڑ جائے کہ ہم جو ہے وہ ہم فرائض اور جو ساری چیزیں ضروری چیزیں وہ بھی نہ کر پائیں، تو ہم ہجرت کر جائیں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہجرت نہیں کریں گناہ کی زمین سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور بنی اسرائیل کا جو ہے اس شخص کا قصہ یاد کریں جس نے 99 قتل کیا تھا اور پھر کسی راہب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور پھر کسی اور اسکالر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ ہجرت کر لو، اور اس نے ہجرت کر لی۔ ایسی جگہ پہ جائے جہاں لوگ اس کو پہچانتے نہ ہوں، کیونکہ نیکی جو جس نے برائی میں زندگی گزاری تو اس چیز سے ہی مر جاتا ہے کہ لوگ اس کو اتنا برا سمجھتے ہیں۔ تو اس نے ہجرت شروع کی اور اس کا بیچ میں انتقال ہو گیا، تو فرشتوں نے جو ہے وہ ناپا کہ یہ، یعنی جہاں سے اس نے ہجرت کی تھی وہ زیادہ بڑی ہے یا جہاں پہ ہجرت کر کے جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ اس کی نیت تھی، ہے نا، نیت تھی۔ تو ہجرت کا حکم جہاں زمین تنگ ہو وہاں ہمیں ہجرت کر لینی چاہیے ہم۔ اور ظاہر ہے کہ پھر بہت سی جگہیں ہوتی ہیں جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے ہیں نا، وہی والی حدیث یاد کریں، تو اس کا اجر تو اللہ کے ذمے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کے بعد کی جو اگلا رکوع ہے نا، یہ 11واں رکوع ہے۔ 11واں رکوع ہمارا جو ہے محسنات کا، اور 14واں رکوع سورہ نساء کا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب ہم سفر کرتے ہیں تو پھر جو ہے سفر میں نماز جو ہے تقصیر، قصر کے یہ احکامات، دیکھیے یہ ساری صورتیں جو ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ ہم نے پڑھی، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، اس میں احکامات ہی احکامات ہیں، ہے نا، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے۔ اور ہمیں جو ہے کتنی چیزیں، ہم تھوڑے سے دن ہم ابھی بیٹھے ہیں، ہمارا 7واں دن ہے اور ہم نے کتنے احکامات جو ہے وہ سیکھ لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ تو قصر کے یعنی کہ سفر میں جو ہمیں قصر کرنا ہے، جتنی بھی 4 نمازیں ہیں وہ 2 ہو جائیں گی، اور سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، نفل تو ہر جگہ ہم ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے ہماری ڈائریکشن بھی کسی بھی وقت ہو، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اونٹ پہ بیٹھ کے اونٹ کے رخ جدھر بھی ہوتا تھا نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اور البتہ جو ہے فجر کی سنتیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، تو 4 جو ہے وہ 2 ہو جائیں گی، جتنی بھی 4 ہیں وہ 2 ہو جائیں گی۔ اور پھر ساتھ میں صلاۃ الخوف، ہے نا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اس میں بھی جو ہے
صلاۃ الخوف جو ہے آیت نمبر 102، یہ 101 102 ہم پڑھ رہے ہیں قصر کی نماز. اور قصر کہاں تک سفر ہم کہیں گے کہ ویسے تو اس میں کوئی بالکل کلیئر احکامات نہیں ہے، لیکن اجماع ہے کہ 25 اور 23 کلومیٹر ہمارے شہر کے بعد. یہ نہیں کہ ہم اگر کراچی میں رہ رہے ہیں تو گلشن سے اگر ہم گلستان جوہر جا رہے ہیں تو دوسرا شہر ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے. ہم کراچی سے باہر ہے نا تو جائیں گے تو پھر قصر ہوگی. یا 15 دن کا قیام کی ہماری نیت ہے نا تو پھر ہماری قصر ہو جائے گی. اور پھر صلاۃ الخوف یعنی کہ جب جنگ کا خوف ہے اس وقت ہے چلتے پھرتے بھی اور دو کی وہ ایک بن جائے. اور بھی اور جو ہے اس حالت میں کہ جو ہے آدھے لوگ ایک دفعہ پڑھیں اور آدھے لوگ بعد میں، جبکہ انہوں نے ہتھیار باندھے ہوئے ہوں، تو یہ صلاۃ الخوف ہے نا. اس کے بعد جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 103 پہ آ جائیں. اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں. آیت نمبر 103، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. اور جب تم نماز پوری کر چکو ہے نا، یہاں لفظ استعمال ہے قَضَيْتُم، تو قضا مطلب نہیں ہے کہ جب قضا کرو، یعنی قضا کا مطلب ہی پورا، یعنی کہ جو ہماری اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو ہم نے فوراً پڑھی تو وہ اس لیے ہم کہتے ہیں قضا ہے نا. قضا کا مطلب پورا کرنا. تو جب نماز پوری کرو تو اس کے بعد بھی جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو ہے نا. اور جب اطمینان نصیب ہو جائے، یعنی اب سفر ختم ہو گیا، اطمینان ہو گیا، تو پوری نماز پڑھو. یعنی کہ سفر میں جو ہے ہم قصر کی نماز پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ذکر اذکار. ویسے تو خود نماز بھی کیا ہے، ذکر کا طریقہ ہے. اقیموا الصلاۃ للذکر ہے نا، کہ نماز قائم کرو اللہ کے میرے ذکر کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سے ذکر کی فضیلت کے چلتے پھرتے بیٹھتے لیٹے پہلوؤں پر. جو ہم نے جو سورہ آل عمران کا آخر پڑھا تھا اس میں بھی یہی ذکر کی بات تھی. اور ذکر پھر ہم وہ ساری چیزیں یاد رکھیں کہ ذکر بالقلب، ذکر باللسان، ذکر بالجوارح، وہ ساری چیزیں ہیں نا. اور پھر جو ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ. اب ہم سفر میں نہیں ہیں، اب ہم شہر میں ہیں، ہم مقیم ہیں، ہم اس کے حساب سے پڑھیں گے. ہاں اگر ہم سفر پہ ہیں اور ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں کا امام تو مقیم ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مقیم کے حساب سے نماز پڑھائے گا اور ہم بھی پھر اس کو ہی فالو کریں گے. ہم اپنی قصر نماز نہیں پڑھیں گے. اور اگلی آیت 104، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کہ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. غزوہ احد کا سوچیں، غزوہ بدر میں ان کے کتنے جو ہے کفار مارے گئے تھے ہے نا. ہم لوگ اپنے آپ پر ترس کھانے لگتے ہیں فوراً. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اپنے پہ ترس کھانا چھوڑ دو. اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے ہم فوراً کہ میں بیچاری میرے ساتھ یہ ہوا، میں فلاں جگہ گئی جہاد کے لیے قرآن پڑھانے کے لیے، میرے ساتھ یہ ہو گیا. ہم لوگ فوراً کہتے ہیں کہ دیکھا تم اگر جاتی نہیں جاتی تو یہ نہ ہوتا. بہت سے لوگ جو قرآن سے دور ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا تم گئی تھی نا تو یہ ہوا. اسی طرح غزوات میں تم گئے تھے تو قتل ہوئے، تم جاتے ہی نہیں تو بچ جاتے. تو یہ اپنے آپ پہ ترس کھانا چھوڑتے ہیں، وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی امید ہے کہ آخرت کی اور جنت کی. ان کو تو یہ امید نہیں ہے، وہ پھر بھی محنت کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے جو کہ تمہیں جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، تو تم جو ہے جو بددیانت لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جھگڑے والے نہ بنو. یعنی ہم لوگوں سے فالتو کے جھگڑے نہ کریں. جو لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں. دوسروں کے ساتھ خیانت اپنے نفس کے ساتھ خیانت ہے. اگر میں اور آپ کسی کو بے وقوف بنا رہے ہیں تو اس کا تو کیا برا ہوگا میرا اپنے ساتھ. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، ہم اچھائی کریں گے تو اپنی جان کے ساتھ. اگر کوئی برائی کریں گے تو ہم اپنے ساتھ اپنے آپ کو ہم جہنم کے قریب کریں گے نا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 107 میں کیا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یحب من کان خوانا نصیما، کہ اللہ تعالیٰ ایسے خیانت کار کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے نا. کیونکہ ایسے خیانت کاروں کی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو تم جھگڑا کر لو گے، قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا. اب جو ہے آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وہی بات کہ جو برائی کرے گا تو وہ کہ اپنے
गले में पड़ेगी, और जो अच्छाई करेगा, नेकी करेगा तो उसके काम आएगी, उसका अल्लाह ताला अजर देंगे। और उसके बाद जो है हम जो है, ये कौन सा रुकू अब आ गया है, हमारा 13वां रुकू। और 13वें रुकू में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम यदुल्लुका, कि अगर अल्लाह ताला का फजल तुम पर ना होता, उसकी रहमत तुम्हारे साथ ना होती, तो एक ग्रोह ने तुमको गलत फहमी में मुब्तला करने का फैसला कर ही किया था। यानी कि ये हमारे साथ भी होता है। ये उस वक्त की जो है पस मंजर के साथ जो है, वो ग़ज़वे ओहद में भी जो है वो किस किस तरह से लोगों ने जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के जो है वो पहाड़ी पे चढ़ गए कि वापस मदीना चला गया है। तो ये सारी चीजें जो है हम देखते रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हमने जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है किताब और हिकमत दोनों अल्लाह ताला ने नाजिल की। व अंज़लल्लाहु अलैक, किसकी बात हो रही है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके अंदर हिकमत हम कहाँ से सीखेंगे? कुरान से सीखेंगे, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्योंकि किताब भी उन पे नाजिल हुई, और वही खफी जो उनके अंदर जो बात होती थी, जिस चीज का फैसला करते थे, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से होती थी। तो अल्लाह ताला जो है क्या फरमा रहे हैं कि कान फजलुल्लाह अलैका अजीमा, और अल्लाह ताला का तुम पर बहुत फजल है। अल्लामा का मालम तकुन तालम, जिसकी याददाश्त खराब हो ये खूब पढ़ा करे। अल्लामा का मालम तकुन तालम, अल्लामा का मालम तकुन तालम, हमने तुमको वो सिखाया जो तुम जानते नहीं थे। बेशक अल्लाह ताला हमने बहुत कुछ कुरान से सीखा है। अल्लाह ताला हम सब मिलके दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमको और इल्म दे, और अमल वाला बनाए हैं, और दूसरों तक फैलाने वाला बनाए हैं। और फिर यहाँ पे हमारा जो है 3 हिस्सा सलास जो है वो 5वें सिपारे का खत्म हो गया है। और फिर यहाँ पे ला खैर फी कसीरी मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफ, खुफिया बातों में कोई भलाई नहीं है, गॉसिप्स में चुपके चुपके बातें करना। लेकिन एक एग्जम्पशन है, जो हम गॉसिप्स करते हैं, चुपके चुपके बातें करते हैं, ज्यादातर लोग दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं, गीबत कर रहे होते हैं, उसमें कोई भलाई नहीं है। सूरह हुजरात में हम फिर पढ़ेंगे ये, है ना। लेकिन किस चीज में भलाई है कि हम चुपके चुपके नेकी के कामों को जो है करें, है ना, कि फला की मदद कर दो, बेचारा भूखा है इतने दिन से, अच्छा उसके पास जो है वो सर्दी आ गई है, फला चीज नहीं है, ये इसको दे देते हैं। फला मोहल्ले में ये मसले हैं, हम वो दूसरों में लड़ाई है तो उनमें दोस्ती करा दें, तो इस तरह की चीजों में चुपके चुपके, है ना। और उसमें तो इस हद तक कि झूठ भी, अच्छा वो तो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था ताकि वो जो है उसके दिल बड़ा हो जाए कि हाँ भाई मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मेरे लिए जो है अच्छी बात कहता है। तो इस हद तक जायज है। तो खुफिया बातों में कोई भलाई नहीं, सिवाय क्या कि सदक़े की बात हो, मारूफ हो, या लोगों में दोस्ती कराना। और फिर अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहे हैं आयत नंबर 115 में कि नवल्लही मा तवल्ला, मैं और आप अपनी अपनी नियत देखें, अपनी कोशिश देखें। क्योंकि कई दफा हम कहते हैं अल्लाह ताला ही रास्ता दिखाता है, अल्लाह ताला हिदायत देना चाहेगा तो दे देगा, नहीं, अल्लाह ताला भी उसको देगा जो खुद चाहता है, जो खुद चाहता है। अगर मैं चाहूंगी, मैं नियत करूंगी, और मैं उसके लिए कोशिश करूंगी, तो अल्लाह ताला जो है मुझे रास्ता भी दिखाएंगे। नुवल्लिही मा तवल्ला, अल्लाह ताला तो उधर ही ले जाते हैं जहाँ वो खुद फिरा, है ना। जो सारे गामा पाधा नहीं पड़ेगा तो वो फिर गाना ही सीखेगा, और जो तजवीद के असूल पढ़ेगा तो तजवीद उसकी सही होगी। इन्ना सायकुम लशत्ता, है ना, तुम्हारी कोशिशें जैसी हैं उसके हिसाब से। और उसके बाद जो है वो आयात जो है उसमें तौहीद और शिर्क, यानी कि अल्लाह ताला कितने गुनाह माफ कर देते हैं, लेकिन शिर्क की बख्शिश नहीं है। इन्न शिरका लिजुल्मिन अजीम, शिर्क की बख्शिश, इन्नल्लाह ला यगफिरु 116, ला यगफिरु अन युश्रका बिही यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, है ना। अल्लाह ताला की जात हय्युल कय्यूम है, अल्लाह ताला वाहिद है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसमें जो है शरीक अल्लाह ताला को बिल्कुल शिरकत पसंद नहीं है। और उसके फौरन बाद कौन हमको इसमें मुब्तला करता है? शैतान। और शैतान में देखें ना, शिर्क असगर भी से भी मना किया गया है। और शिर्क असगर क्या है कि हम अल्लाह ताला में शरीक तो नहीं ठहराते, लेकिन रियाकारी के जरिए शिर्क असगर करते हैं। मन सल्ला यराई फकद अशरका, मन सामा यराई फकद अशरका, मन तसद्दका यराई फकद अशरका, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी, दिखावे का सदका दिया,
اور دکھاوے کا وہ مال دیا تو اس نے جو ہے وہ شرک کیا. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اور اس قسم کے شرک میں شیطان ہم کو ڈالتا ہے. اس لیے اب آگے کی آیات شیطان کو معبود بنانا کیا ہے کہ شیطان جو کہتا ہے وہ ہم کریں. آیت نمبر جو ہے 117 سے لے کے نیچے تک یہ جو ہے 120 121 تک کہ شیطان کے عزائم کیا ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر اس باغی شیطان کو جو ہے وہ الہ بناتے ہیں. وہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے کیا کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا نا، اور میں ان کو ضرور بہکا کے رہوں گا، ان کو میں آرزوں میں الجھاؤں گا اور میں حکم دوں گا تو وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے. یہ سورہ مائدہ میں ہم ابھی اور پڑھیں گے نا. اور میں انہیں حکم دوں گا تو میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. آئی بروز پلکنگ اور اپنی پلاسٹک سرجری کے ذریعے کیا کیا جو ہے چینجز لوگ کرتے ہیں، برسٹ چھوٹا کرنا، بڑا کرنا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ شیطان کے عزائم. آیت نمبر 119 120 یہ پورا ہائی لائٹ کر لیں. یعدہم یمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. یہ اس کے سارے جو ہیں صرف غرور ہے، صرف جو ہے دھوکہ ہے. اصل چیز تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اگر شیطان اتنے بڑے بڑے عزائم رکھ سکتا ہے تو میں اور آپ کو کتنے بڑے عزائم رکھنا چاہیے کہ میں اتنے لوگوں تک قرآن سمجھا کے رہوں گی، اتنے لوگوں کو پڑھا کے رہوں گی، اتنے لوگوں تک جو ہے میں قرآن پہنچا کے رہوں گی، اور اتنے میں عمل کر کے رہوں گی. میں نے یا ایھا الذین آمنوا 89 ٹائمز پڑھا، میں 89 احکامات پر عمل کر کے رہوں گی. تو یہ ہمارے بھی جو ہے وہ عزائم ہونے چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے پھر جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے 125 ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بار بار بشرطے کہ وہ مومن ہو. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ مجھے مومن بنا، وہ مومن جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، شعور ایمان. تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جنت میں داخل کریں گے. اور سب سے بہترین طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا ہے. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن. محسن یعنی کہ جو ہے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں اور جو عمل کریں وہ خوبصورتی سے کریں، ریاکاری نہیں کریں، دکھاوا نہیں کریں، احسان نہیں جتائیں. اور جس نے ابراہیم کی پیروی کی جو کہ حنیفم مسلمن تھے، ایک طرف ان کا چہرہ تھا ہے نا، دوسری طرف نہیں تھا. جو اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم تو انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین. تو ہم کو اللہ تعالیٰ وہ بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. اب یہ والی آیات جو ہیں ہماری شروع کی جو آیات یتیم لڑکیوں کے حقوق کے ساتھ جو ہم پوری کر چکے ہیں، وہ احکام جو یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں کہ تم لالچ کی بنا پر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو. لوگ کس لیے کرنا چاہتے تھے؟ کہ جو ہے ان کا مال ہمارے پاس آ جائے. اور وہ احکام جو بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے جو ہے وہ زور ہی نہیں ان کے اندر، ان کی پیوبرٹی ابھی نہیں ہوئی، تو ان کے ساری یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. اور جس نے یتیم پر کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا تو جتنے بال ہیں اتنی اس کو جو ہے اس کے بدلے میں اجر ملا. وما تفعلوا من خیر. جو تمہارے ہاتھ میں جو تم کر سکتے ہو اس میں جو بھلائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اسی طرح سورہ نساء کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا اور کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ میاں بیوی میں کچھ معاملات ہوں تو وہ سارے درجے پڑے ہیں کہ جو ہے ان کو سرزنش کرو، ان کو واضح نصیحت کرو، ان کے بیڈ سے الگ کر لو. اور اس کے بعد جو ہے حکم یہاں سے بھی اور حکم وہاں سے بھی، دونوں طرف سے، میاں بیوی کی طرف سے، تاکہ جو ہے کچھ نیگوسیشن ہو جائے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے ہم کو کچھ چیز اگر اپنی شوہر کی یا شوہر کو اپنی بیوی کی پسند نہیں ہے تو کچھ کم حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لو. ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر. والصلح خیر، اسی میں ہی بھلائی ہے نا. تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک ہمارے اندر ہونا چاہیے. کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہے، ہر ایک کے اندر کچھ اچھائی برائی ہے. کیونکہ یہ جو احضرت الانفس الشح، شح کیا ہے؟ تنگ دلی ہے نا. یہ ہمارا جو نفس ہے یہ ہم کو شوق پر یعنی کہ جو ہے تنگ دلی پر بہت مائل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
تحسنوا وتتقوا، احسان کے ساتھ معاملہ کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ تمہارے اندر بہتر ہے۔ اور پھر بیویوں میں جو ہے وہ عدل کی بات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، اور پھر جو ہے وہ بس یہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ ساری ہم جو ہے وراثت کے قوانین اور وصیت کی بات بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں نا۔ من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، کہ جو ہے صرف دنیا کا چاہتا ہے، یہ آیت نمبر 134 ہے۔ اور یہ سارا ہمارا ذہن بن گیا۔ اب ہمارا یا ایھا الذین آمنو آ گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں ہم کو منع کی ہیں اسے اپنے آپ کو روکنا، اور پھر صرف دنیا کی بھلائی نہیں آخرت کی بھلائی چاہنا۔ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہو کے کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جی اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں، انصاف کے علمبردار بنو، قوامین بالقسط، شہداء للہ، اور گواہی اللہ کی خاطر، چاہے تمہارے اپنی جان کے خلاف ہو، تمہارے اپنا نقصان ہو رہا ہے، تمہارے والدین کا، تمہارے اقربین کا، عدل و انصاف کا حکم، اس لیے نہیں کہ چاہے کوئی مالدار ہو، اگر غریب ہے تو ہم سوچیں گے یہ تو بے گناہ ہی ہوگا، ضروری تو نہیں کہ غریب بے گناہ ہو، تو امیر ہو یا غریب ہو ہمیں کیا کرنا ہے، انصاف کا معاملہ کرنا ہے، عدل و انصاف کا حکم 135، آیت نمبر 135 ہے۔ اور یہی بات جو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں یہی بات ایک مختلف طریقے سے، چاہے کوئی ہمارا کتنا بھی قریب ہو، ہمیں کیا کرنا ہے، عدل و انصاف کے معاملے میں اگر گواہی دینے کی ہمیں ضرورت پڑے تو ہم گواہی دیں گے، اور جہاں بولنے کی ضرورت ہوگی وہاں بولیں گے ہم۔ فلا تتبعوا الہویٰ، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو کیا اپنی خواہش نفس کی پیروی کرو گے، تو اسے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا لیسن 25 الحمدللہ ہم نے پورا کر لیا، بہت ہی آسان ہے، اور یہ بار بار یہ احکامات آئیں گے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا حکم لیسن 26، یہ بہت ہی اہم آیت ہے، جو کہ جس وقت سے ہم نے جو ہے دور قرآن شروع کیا ہے، آپ کو اس کی ہم اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کرا رہے ہیں اور آپ کو بھی، ہے نا۔ اور یہ اتنی زیادہ جو ہے اس کو کوٹ میں کرتی ہوں کہ تاکہ میرے اپنے کان سنیں، کیونکہ دیکھیے آپ کے کان تو مجھ سے بہت دور ہیں، میرا اپنا کان سب سے قریب ہے، تو یہ شعوری ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ، ہم اتنے چھوٹے سے تھے، ہم کو جو ہے ہمارے کانوں میں اذان دی گئی پیدا ہوتے ہی، ہم جب ذرا سے بڑے ہوئے ہم کو کلمہ سکھایا، نماز سکھائی گئی، تو ہم تو ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا۔ اور پھر ہم کو جو ہے سورہ مفصل، سورہ مجمل بھی، آمنت باللہ ملائکتی کتبی رسولی والیوم الآخر والقدر خیری و شری، سب ہم کو رٹا پڑا ہے، لیکن ایمان نام کو نہیں ہے۔ تو ایمان ہم کو اپنا بڑھانا ہے، شعوری ایمان لانا ہے۔ اور اس میں جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کہ ایک شخص بندہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بندہ بن جاؤ، کیونکہ اس کی حرکتیں بندوں والی نہیں ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو جو ہے حرکتیں ایمان والوں جیسی کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات کر رہے ہیں، شعوری ایمان کی ہدایت دے رہے ہیں آیت نمبر 136 میں۔ اور اس کی شعوری ایمان کی ہدایت کیا ہے کہ قرآن پہ بھی ہم کو ایمان لانا ہے، اس سے پہلے جتنی کتابیں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے تھے فلاں پہ ایمان نہیں لاتے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے توریت، انجیل، صحیفے، ہے نا، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان سب پہ ہم کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ کتابیں اتاری اور یہ آخری شریعت ہے، اور جو اس سے نکل گیا تو وہ تو دل دلالم بعیدا، اللہم لا تجلنا منہم ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا۔ دیکھیے یہ جو ہے یہ سارے منافقوں کی بار بار ایمان لانا، بار بار کفر کرنا، اور پھر ان کا کفر جو ہے وہ پھر وہ کافر ہی رہے اور کفر میں اور آگے بڑھتے چلے گئے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک سزا دے گا، عذاباً الیما۔ اور پھر اسی میں جو الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں بار بار کہ جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے نا۔ اور کیوں یہ بناتے ہیں اصل میں کافروں سے دوستی؟ اس لیے کہ
کچھ ہمارے دنیاوی فائدے ہو جائیں، عزت حاصل ہو جائے نا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کانشیس کیا ہے، کیونکہ عزت جو ہے فَإِنَّ العزت للہ جمیعا، میری اور آپ کی کیا عزت ہے، اصل عزت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ دنیاوی عزتیں لینے کے لیے ہم کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہوگی، انہوں نے مزدوری کی زندگی گزاری ہوگی، دین سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اور یہاں کیسے لوگ جو کتنے پی ایچ ڈی کتنے کرور کے کون کون سی پوسٹ پہ، اور وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو شعوری ایمان والا بنائے ہیں۔ یہاں پہ وہ میں قصہ بتاؤں کہ ایک شخص کا، کہ جو ہے وہ روٹی جو جس میں جو ہے تندور میں ڈالی جاتی ہے، تو تندوری روٹی بناتا تھا، تو ایک دفعہ جو ہے بادشاہ یا کوئی حاکم جو ہے وہاں سے گزرا، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے، تو پوچھا کہ تم یہاں پہ کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ تو اس نے کہا میری تو بہت ہی اچھی زندگی ہے، آپ سے بھی زیادہ اچھی ہے، کیونکہ جب میں یہ کام ختم کرتا ہوں تندور کی روٹی جو تندوری روٹی بنانے کا، تو کیونکہ سردی کا وقت تھا، وہ کہنے لگے کہ جب کام ختم ہوتا ہے تو تندور گرم ہوتا ہے، میں اس میں سکون کی نیند سو جاتا ہوں، اور جب تندور ٹھنڈا ہوتا ہے تو میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، تو جو ہے میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ تو ہمیں اور آپ کو اسی طرح سے سوچنا ہے نا۔ اور اس کے بعد آگے کی آیات میں جو ہے وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں کے پاس سے ہٹ جانے کی بات کی گئی ہے۔ اب جو اگلے رکوع پہ آ جائیں، منافقین کی آیت نمبر 142 ہے نا۔ منافقین کی خصوصیات ہم بہت پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پہ خاص طور پہ کیونکہ دیکھیں نماز کی بھی بار بار بات آئی ہے، اور نماز کا ذکر بھی قرآن میں اتنی دفعہ بار بار آتا ہے، تقریباً جو ہے وہ ابھی ہم نے پیچھے کی آیات میں پڑھا، تو یہاں منافقین کی خصوصیات میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 42 میں، کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ میں تو اس میں نہیں ہوں کہ بالکل سستی کے ساتھ نماز کے لیے اٹھیں، اور بالکل جب ٹائم ختم ہو رہا ہے تب اٹھ کے جلدی جلدی چند پھونگے مار لے ہیں، ہے نا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہیں۔ اور ان کا حال کیا، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ ان کے دل میں تو شک ہی پڑا رہتا ہے کہ یہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اسی لیے ہم نے سورہ بقرہ شروع کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہ ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرآن، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے نا۔ اور اسی لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، منافقوں سے دوستی اور کافروں کو دوست نہ بناؤ، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہے نا۔ اس میں تو اب آپ کو رٹ گئی ہوں گی چیزیں، کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے تم کافروں کو دوست بنا رہے ہو، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، تم کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف تم جو ہے وہ حجت دے رہے ہو، کہ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں ڈالے۔ اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سخت ترین آیت ہے، ولن تجد لهم نصیرا، لیکن الا الذین تابوا، وہ منافقین جو بعد میں پکے مسلمان بن گئے، انہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی، واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، ہاں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ مومنوں کے ساتھ ہیں، یعنی کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں آنا چاہیے ہمیں، جو ہے کفر میں نہیں بڑھنا، ہم کو ایمان میں اور اسٹرینتھن ایمان، دنیا کے فائدے نہیں دیکھنے ہیں ہم کو۔ الحمدللہ ہمارا 5واں سپارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ہمارا ٹائم کیا ہوا ہے، 4 بج گئے ہیں نا۔ یہ یہاں سے جو ہے اب 6واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، تو 2 آیات کی جو ہے وہ 149 اور 150 کی تلاوت کر لیں۔ جی، کون تلاوت کر رہا ہے؟ جی رضیہ، جی رضیہ السلام ہماری علیکم۔ جوائن کر چکی ہیں، رضیہ تلاوت کریں گی۔ 6واں سپارہ جی ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 149 اور 150۔ ون جی
جی اعوذ لا باللہ يحب من اللہ. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. تو ہمارا 5واں سپارہ جہاں ختم ہوا تھا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 147 یہ بھی بہت اہم ہے، جہاں پہ جو ہے 5واں سپارہ ختم ہو رہا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. یہ آیت مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار پڑھو، بار بار پڑھو. اور ایک آیت یاد کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آیت نمبر 147 پیچھے کے سارے احکامات سوچیں. اللہ تعالیٰ بار بار جنت و جہنم کی بات کر رہے ہیں، منافقوں کی بات کر رہے ہیں، مومنوں کو کمپیئر کر رہے ہیں، اور پھر یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ میں عذاب دے کہ کیا کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دیں. ما یفعل اللہ بعذابکم، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے. کیسی خوبصورت بات ہے. ان شکر تم، اگر تم شکر کرو، اور آمن تم ایمان لاؤ. پھر ایمان اسٹرینتھن کرنا کتنا ضروری ہے. شکر اور ایمان عذاب سے بچنے کے لیے لکھ لیں، ہے نا. کیا ہے؟ شکر اور ایمان. بہت شکر کرنے والے ہم لوگ بنے، اور اپنا ایمان، کانشیس ایمان اپنا بڑھائیں جتنا بڑھا سکیں. یا ایھا الذین آمنو کی ساری آیات بار بار پڑھیں، بار بار اپنے کو جو ہے چیک کریں کہ میں کتنا اس پہ عمل کر رہی ہوں، ہے نا. اب ہمارا چھٹا سپارہ میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی بری بات بولے، سوائے کون لوگ؟ جس پر ظلم کیا گیا، یعنی ظلم کے خلاف بولنے کی اجازت ہے نا. کیا فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور ظلم کی بھی. تو پوچھا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ظالم کی مدد کیسی ہوتی ہے؟ تو کہا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، ہے نا. یعنی کوئی بولنے والا ہو جو ظالم کو روکے اور مظلوم کا ساتھ دے. آج کل دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حال ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. نہ کوئی ظالم کے خلاف بولتا ہے اور نہ کوئی مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. یہ ظلم کے خلاف بولنے کی اجازت کیوں دی جا رہی؟ تاکہ لوگ اگلے سٹیپ نہ اٹھائیں. یعنی کہ اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ پھر مارنا، قتل کرنا. پھر جب انسان اتنا جو ہے پریشان ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ قتل کر دیتا ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور کان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. اور یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پکڑ لیا، کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سمجھتے میرے اوپر تو بڑا ہی ظلم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر دل میں چھپا لو یا ظاہر کرو، ان تبدو خیرا او تخفو او تعفو، اور اگر تم جو ہے وہ ان کو معافی کر دو، بہت اچھا ہے. یعنی چھوٹی موٹی چیزیں ظاہر و باطن میں تم بھلائی کیے جاؤ، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مظلوم کی آہ سے ڈرو، مظلوم کی آہ سے ڈرو، ہے نا. یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ میری ذات سے تو کسی پر ظلم نہیں ہو رہا، مظلوم کو حق دیا گیا کہ ظالم کے خلاف بولنے کا ہے.
ان الذين يكفرون بالله ورسوله يريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. جو لوگ جو ہے اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ سب کے سب پکے کافر ہیں. بیچ کی کوئی راہ نہیں ہوتی. یعنی جو کہتے ہیں نا وحدت ادیان، یہ ہم نے سورہ بقرہ میں آپ کے ساتھ کر چکے ہیں. وحدت ادیان کا کانسیپٹ جو ہے وہ اکبر کے زمانے میں، اکبر بادشاہ کے زمانے میں، کہ سارے دین صحیح ہیں، سب اپنے اپنے دین پہ رہے ہیں، سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ساری اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں. لیکن جب میں اور آپ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ اگر میری پیریڈس کی بک ہے، میں کہتی ہوں لیٹسٹ ایڈیشن پڑھوں گی میں، ہے نا، کوئی بھی چیز. اچھا ڈائبٹیز کے بارے میں جو ہے اب سب سے اپڈیٹڈ کیا نالج ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کون سی دوا ہے. دین کے معاملے میں آخری شریعت یہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی جو کہ آخری شریعت لے کے آئے ہیں. تو یہاں بدعت ادیان کا جو ہے وہ جڑ کاٹتی ہے. وہ سب جو اس کے بیچ کی کفر ایمان کے بیچ کی کوئی راہ نہیں ہوتی، وہ سب کافر ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے یہ اس قسم کی بات جو ہے، یہ اب اگلا جو رکوع ہے، یعنی کہ یہ چھٹے سپارے کا یہ چھوٹا سا پہلا رکوع تھا، اور اس کا سورہ نساء کا جو ہے 21واں رکوع ختم ہوا تھا اور 22واں رکوع شروع ہوا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، یہ اہل کتاب اگر آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر کیوں نہیں نازل کرتے، تو یہ مطالبہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا تھا. اب یہاں سے بنی اسرائیل کے جرائم کی لسٹ ہے جو ہم پوری سورہ بقرہ میں 5ویں رکوع سے پورے 10 رکوع پر ہم پڑھ چکے ہیں، ہے نا. اور یہ خاص چیز جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ بقرہ آیتیں 58 اور 59 ہے کہ اللہ کو جو ہے کھلم کھلا دکھاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے جلوہ دکھایا تو سب بے ہوش ہو گئے، کتنے سردار. پھر بچڑے کو معبود بنانا، کس طرح سے انہوں نے کیا کہ اس کو جو ہے ذبح کر کے ہی نہیں دے رہے تھے، اور اس میں انہوں نے ایک اتنی سی گائے کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے. اور بچڑے کو معبود بنانا دراصل سمبولک ہے. میں نے اور آپ نے جو ہے کس چیز کو معبود بنایا ہے. پھر سب کا قانون توڑنے کی بات. پھر انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ، آیت نمبر 155، یہ پوری جرائم کی لسٹ ہے. تو بوجہ ان کے جو ہے عہد توڑنے کے اور ان کے یہ کہنے کے اور اس چیز کے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے اور اللہ کی آیات کا انکار کیا اور کہا کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلافوں میں محفوظ ہیں، تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کرتی. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں پر ٹھپا ہی لگا دیا. جب ٹھپا لگ گیا کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، ہے نا. یمدہم فی طغیانہم، یہ ساری چیزیں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. اور پھر ان کا یہ قول کہ اللہ مریم بہتان عظیمہ، بی بی مریم پر انہوں نے جو ہے وہ زنا کا وہ بہتان لگایا اور کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور رسول اللہ کو قتل کیا ہے. کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اور لفظ بھی استعمال کریں کہ اللہ کے رسول. پھر وما قتلوه وما صلبوه، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نہ وہ ان کو قتل کر سکے نہ صلیب پہ چڑھا چکے، بلکہ ساری چیزیں ان کو تو کنفیوز ہو گئے وہ، کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کا پورا اوپر اٹھا لیا. انجیل برناس میں موجود ہے نا. بل رفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے کان اللہ عزیزا حکیمہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا اللہ کی طرف قرآن سے بھی ثابت ہے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہے. اور اہل کتاب میں سے جب وہ دوبارہ آئیں گے، ہے نا، ان کا تو انتقال نہیں ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دوبارہ لائیں گے. تو اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دیں گے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بات، مزید ان کے جرائم کے لیے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود جو ہے انہوں نے یہ ربا کا سود کا سسٹم جو ہے بنی اسرائیل نے یہودیوں نے شروع کیا، اور وہ سود یہودیوں پہ بھی ایسا ہی حرام تھا جیسا ہم پہ حرام ہے.
مگر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جنٹائل سے تو یعنی کہ جو نان جیوز ہیں ان سے تو کرتے ہیں، آپس میں نہیں کرتے، ہے نا. انہوں نے جو سسٹم بنایا ہے وہ دوسروں کے لیے بنایا ہے. وقت نہو انہو اکل من اموال الناس، انہوں نے دوسروں کے مال جو ہے غلط طریقے سے کھائے، اور جو ہے انہوں نے جو ہے آتدنا، وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اپنے کفر میں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انصاف سے کام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی بنی اسرائیل میں ایسے بھی لوگ تھے جو علماء تھے جو بعد میں اسلام بھی لائے، مسلمان بنے. عبداللہ بن سلام، راسخون فی العلم، راسخون، رسخ کو کہتے ہیں اندر تک گھس جانا. اللہم جل منہم، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی علم کو ہمارے اندر راسخ کر دے. جیسے پہاڑ آپ دیکھتے ہیں تو جتنا پہاڑ آپ کو اوپر نظر آتا ہے وہ صرف 1/3 ہوتا ہے، 2/3 نیچے ہوتا ہے. تو راسخون فی العلم ایسے ہوتے ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اندر ان کے اندر علم ہوتا ہے. تو ایسے بھی تھے جو کہ جو ہے راسخون والے علم والے تھے، اور ایمان لانے والے، نماز زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے، اللہ پر سچا عقیدہ رکھنے والے. اور پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پورے نبیوں کا، رسولوں کا گلدستہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، فلسفہ نبوت بتا رہے ہیں. فلسفہ نبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 ہے نا پیغمبروں رسولوں کو جو ہے بھیجا، نبیوں کو بھیجا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حجت تمام کرنی تھی. کیا حجت تمام کرنی تھی؟ کہ میں نے تو بھیجا تھا، میں نے تو سیدھا راستہ دکھایا تھا، میں نے تو بتایا تھا کہ یہ کرو، تم اس پہ ایمان نہیں لائے. یہ پورا نبیوں کا گلدستہ. اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح ونبیین من بعد، اوحینا الی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسباط عیسیٰ ایوب یونس ہارون سلیمان داؤد علیہ السلام، ان سب کے ان کی کتابوں کا ذکر. اور وہ سارے کے سارے 165 میں کیا کہ بشیر اور نذیر اس لیے بھیجے گئے تھے. یہ ہے قرآن کا بنیادی فلسفہ، یہ ہے فلسفہ نبوت، تاکہ حجت ہو جائے. اللہ حجتن، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو کوئی آیا نہیں. میرے چاروں طرف کتنے دورہ قرآن ہو رہے ہیں، کتنے جو ہے پڑھانے والے لوگ موجود ہیں، میں کتنا پڑھ رہی ہوں، کتنا عمل کر رہی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی نوع انسانی پر حجت تمام کر دی گئی ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے یا ایھا الناس، ہے نا، یا ایھا الناس میں بھی ہم سب آ جاتے ہیں. آیت نمبر 170، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم. اگر میں اور آپ ایمان لائیں گے یہ میرے لیے بہتر ہے. تمہارے رب کی طرف سے رسول آ گئے، ان پر ایمان لاؤ. اگر انکار کرو گے تو ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی ہے. للہ ما فی السماوات، جائیں گے کہاں؟ بچ کے کہاں جائیں گے؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. کلمہ کن سے حمل ہوا، اللہ تعالیٰ کے کن سے، اللہ تعالیٰ کا ایک امر، ایک جو کہا اللہ تعالیٰ نے وہ ہو گیا. اس میں انہوں نے غلو کیا، تثلیث کا عقیدہ بنایا، ٹرینیٹی، کہ جو ہے بی بی مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ بیٹا بنا دیا لے کے. تو ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ بہت سینچریز کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سینچریز کے بعد، تفسیر ان ڈیپتھ میں آپ کو ہم بتا چکے ہیں. انتہو خیر لکم، رک جاؤ، یہ مت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. توحید کو مانو، شرک نہ کرو، یہ کھلا شرک ہے نا. اور پھر یہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، یعنی کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس چیز کو جو ہے وہ آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور وہ مقرب بندے تھے. یکون عبد للہ وللملائکۃ المقربون. اور یہ لوگ جب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا جو ہے وہ مخلوق سمجھتے تھے. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا فَسَيَحْشَرُهُمْ إِلَيْهِ، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے آگے حاضر کر دیں گے. اور پھر سائملٹینیس کنٹراسٹ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل الصالحات، ہم اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ جہاں پہ ایمان کی بات کرتے ہیں اس کا ریفلیکشن ہمارے عمل میں آنا چاہیے، تو ان کو پورے کا پورا اجر، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور زیادہ دیں گے ہم، ہے نا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا، ہاں
اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم تو بندے ہیں، ہم غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک سزا دے گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس 174 آیت نمبر سورہ نساء۔ اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں کہ اے لوگو قد جاکم برہان من ربکم، جی اللہ تعالیٰ میرے پاس یہ برہان آ گئی ہے۔ برہان کیا ہوتا ہے؟ ایک دلیل، روشن۔ اور برہان کیا ہے؟ قرآن اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دونوں ہم تک پہنچ گئی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور یہ نور جو ہے یہ بھی قرآن ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ جب ہم رول ماڈل بنا کے ان کی روشنی میں چلیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ پھر جو لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ تب جو لوگ اللہ کی بات مانیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اور اپنی فضل کے دامن میں لے لے گا۔ اللہم اجلنا من۔ ابھی آخر میں جو ہے 176 جو ہے یہ قانون وراثت میں ہم کلالہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یہی جو ہے اس کو وہاں سے جوڑ کے کہ کلالہ کے بارے میں فتویٰ، کلالہ کون ہوتی ہے؟ جس کے نہ اوپر کی طرف کوئی ہوتا ہے نہ نیچے کی طرف، نہ ماں باپ نہ اولاد، تو ان کے بارے میں یہ احکامات ہیں۔ الحمدللہ ہماری سورہ نساء کی تکمیل ہوئی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی برکت سے کہ ہم نے جو ہے اتنے وقت میں جو ہے سورہ نساء جیسی مشکلات قرآن میں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تکمیل کروایا ہے نا۔ الحمدللہ تو آج جو ہے ہمارا 27واں لیسن جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور اب ہم کل جو ہے وہ اگلا جو ہے سورہ مائدہ پڑھیں گے، اور شریعت کی تکمیل اور مزید اس میں ہوگی، اور ہم اور مزید یا ایھا الذین آمنوا